जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और आपकी फैमिली को और आपको रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें बहुत-बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करके इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अमाल इस तरह के नहीं हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जितना बेहतर हो सके इंसान वो करे। तो आज का हमारा डे 10 है, मॉर्निंग रीडिंग सेशन लाइव जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में, तो उसका आज डे 10 है हमारा। तो जैसा कि हम रोज़ डेली बेसिस पे अपना स्टार्ट करते हैं एक आयत पाक पे, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर एक हदीस पाक पढ़ते हैं और फिर उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जी, तो आज की हमारी जो आयत है वो है जी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185। ठीक, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। मन शाहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 तर्जुमा अल्फाजुल कुरान। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो उसके रोज़े ज़रूर रखे। Therefore he who witnesses this month must fast it. ओके, तो जिसको भी ये बड़ी अल्लाह ताला की कह लेंगे करम नवाज़ी होती है किसी भी इंसान पे, ख़ास तौर पे हम मुसलमानों पे कि अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं कि हम दोबारा से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हमें रमज़ान नसीब हुआ है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रजब शबान से ही दुआएँ स्टार्ट कर दिया करते थे सहाबाए किराम कि अल्लाह ताला हमें आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे, ताकि हम तेरी इबादत कर सकें और तुझे राज़ी कर सकें। हदीस पाक में वैसे भी हमने पढ़ा है कि अ, उससे वो शख़्स बदबख्त है जो रमज़ान के महीने को पाले और जन्नत हासिल ना कर सके। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पे चढ़ रहे थे, उन्होंने आमीन कही, हज़रत जिब्राइल ने ये दुआ की थी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि रमज़ान मुबारक की क्या अहमियत है, इसको हमें बखूबी समझना चाहिए। आगे चलते हैं जी आज की हदीस पाक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा यौम अश-शक्की फ़क़द असा अबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शक वाले दिन रोज़ा रखा, तो उसने अबू अल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नाफ़रमानी की। शक वाला दिन जहाँ तक मुझे समझ आता है कि वो ये है कि आपको अभी पता नहीं है कि जो चाँद है वो नज़र आ गया या नहीं आया, लेकिन आपने रोज़ा रख लिया, तो वो उसने हुज़ूर की नाफ़रमानी की है। क्यों? क्योंकि हमने कल ही हदीस पढ़ी थी, जब तक हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, जब तक कि हम इस बात का यकीन ना कर लें कि चाँद नज़र आ गया है और रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये जो हमारी रोज़े हलाल कमेटी होती है, उनके जो डिसीज़न्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, तो हमें उनको फ़ॉलो करना चाहिए। जी, तो आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जी, तो बुक ये है जी हमारी और डेट 10 है, पेज नंबर है हमारा 92। वाह! 92 का अदद जो होता है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है। जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था
تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں پیچھے سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایمان بالآخرت پڑھا تھا، اس کی حیات برزخی کی تعریف پڑھی تھی، اور مطلب قبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے۔ حیات انبیاء پڑھا تھا، اس کے مختلف پہلو پڑھے تھے حدیث اور قرآن آیات کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا حیات برزخی سے متعلق بعض مسائل۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا تلقین میت۔ تلقین میت کیا ہوتا ہے کہ جب جو شخص کہہ لیں کہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں ہمیں تلقین کرنی چاہیے قبر میں، اور ویسے بھی اگر قبر میں نہ جائیں اس سے پہلے بھی۔ تو اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے جی پیج نمبر 92 ہے سماعت موتا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانی ارواح کو تخلیق فرمایا، ان سب سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا۔ یہ سب کچھ نہ ہم نے دیکھا، نہ سنا اور نہ سمجھا، لیکن ہمارے لیے ان پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے ہر روح کو مقررہ وقت پر بشری لباس میں زمین پر بھیجتا ہے۔ شکم مادر میں اپنی مرضی سے ان کی صورتیں تخلیق فرماتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ ترجمہ، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر ہر ذی روح نے اس فانی دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ یہ سب وہ ابدی حقائق ہیں جن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، اسی طرح مرنے کے بعد میدان حشر میں جمع ہونے سے پہلے بھی ایک زندگی ہے جسے حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ اس زندگی میں بھی انسان دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اس زندگی میں انسان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ہمیں یہ سب دکھائی دے یا نہ دے، ہر صورت اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، کیونکہ ان تمام امور کا ذکر متعدد آیات قرآنیہ اور کثیر احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ عقیدہ سماعت موتا، اب اس کی تعریف آ رہی ہے، سماعت موتا کی تعریف آ رہی ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھنے، بولنے اور خصوصاً سننے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ موت کے بعد سننے کی صلاحیت کے عطا ہونے کو سماع موتا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ سمجھ لگی سماعت موتا کیا ہوتا ہے؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھنے، بولنے اور خصوصاً سننے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ موت کے بعد سننے کی صلاحیت کے عطا ہونے کو سماع موتا کہتے ہیں، مطلب موت کی سماعت، موت ہو جانے کے بعد کی سماعت۔ ٹھیک ہے جی، حکم شرعی کیا ہے جی اس کے بارے میں؟ سماع موتا کا تصور متعدد آیات قرآنی اور 20 احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس کا انکار کھلی گمراہی اور آیات و احادیث کے انکار کے مترادف ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب اس پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہے، مطلب قرآنی آیات اور احادیث کو ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں جی، حیات برزخی اور سماع موتا قرآنی آیات کی روشنی میں۔ نمبر 1، قرآن مجید شہداء کو قبر میں ملنے والی زندگی کی کیفیات یوں بیان کرتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء سے سوال کرنے کا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 45۔ اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے۔ ٹھیک۔ نمبر 3،
جب صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو صالح علیہ السلام نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ان مردہ لوگوں سے یوں خطاب فرمایا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين سورة الأعراف آیت نمبر 79 ترجمہ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ٹھیک حیات برزخی اور سماع موتا احادیث مبارکہ کی روشنی میں نمبر 1 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز کفار قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں جنگ کے تیسرے روز آپ سوری ڈراپ ہو گیا تھا موبائل تو ہم پڑھے تھے جنگ کے تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر تشریف لے گئے جہاں قریش کے مقتولین کو پھینکا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے یوں مخاطب ہوئے یہ تھوڑی طویل حدیث ہے عربی میں تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا ریفرنس دیکھ لیں بخاری الصحیح کتاب المغازی 146 1461 over 4 رقم الحدیث 3757 ٹھیک ہے جی ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے نام مع ولدیت لے کر انہیں مخاطب فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں اے فلاں بن فلاں کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے بتاؤ جس کا اس نے تمہارے لیے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملی یا نہیں راوی کا بیان ہے کہ اس صورتحال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے واہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2 قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سننے کی صلاحیت لوٹا دیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعاله بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أن أشهد أنه عبد الله أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة يراهما جميعا بخاری الصحیح کتاب الوضو 79 اور 1 رقم الحدیث 182 ترجمہ اس شخص یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے بس وہ دونوں کو دیکھے گا نمبر 3 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد سے ان کی شہادت کے 8 سال بعد یوں خطاب فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ترجمہ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری صحیح کتاب المغازی
1486/4 रकम हदीस 3816। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद पर दोबारा 8 साल बाद इस तरह नमाज पढ़ी, गोया जिंदों और मर्दों को अलविदा कह रही हूँ। फिर मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रूह हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूँ, हमारी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है और मैं इस जगह से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। नंबर 4, हज़ूर नबी सॉरी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और अहले कबूर को इन कलिमात से सलाम फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु तआला बिकुम लाहिकून। सहीह मुस्लिम किताबुल तहारा 218/1 रकमुल हदीस 249। ऐ मोमिन अहले कबूर, तुम पर सलामती हो और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह अकबर। नंबर 5, अहले कबूर ने न सिर्फ कब्र पर आने वालों को सुनते हैं न सिर्फ कब्र पर आने वालों को सुनते हैं बल्कि जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद की कब्रों पर तशरीफ ले गए और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका व नब्बी व नबिय्यका यशहदु अन्न हाउलाइ शुहदा व अन्नहु मन ज़ारहुम वसल्लम अलैहिम इला यौमिल क़ियामह रद्दू अलैहि। तर्जुमा, इसका रेफरेंस देखने पहले हाकिम अल मुस्तदरक किताबुल मगाजी 31/3 रकम हदीस 4263। तर्जुमा, ए अल्लाह बेशक तेरे बंदे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शुहदा के बारे में गवाही देते हैं और जो इनकी ज़ियारत करे और क़यामत के दिन तक इन पर सलाम करे तो ये इसका जवाब लौटाएँगे। आयात व अहादीस का खुलासा। नंबर 1, मरने के बाद मोमिन और काफिर तमाम इंसानों को अल्लाह ताला देखने, सुनने, बोलने और महसूस करने की सलाहियत पलटा देता है। नंबर 2, कब्र हिसाब किताब का पहला मरहला है। कब्र में हर एक से उसके रब, दीन और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात होंगे। नंबर 3, अहले कबूर पर आने वालों की अहले कबूर कब्र पर आने वालों की आवाज़ सुनते हैं और इन्हें पहचानते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। नंबर 4, मुसलमान अहले कबूर को सलाम करना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और हुक्म है। ठीक हो गया जी। नंबर 5, शुहदा और सालिहीन क़यामत तक कब्रों से सलाम का जवाब देते रहेंगे। नंबर 6, अहले कबूर की जुमला कैफियत, कलाम, सज़ा और जज़ा इंसान और जिन के अलावा सारी मखलूक़ात सुनती और देखती हैं। नंबर 7, कबूर पर इज्तिमा और वाज़ और नसीहत की मजलिस मुनअक़िद करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा उहद की कबूर पर कसीर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर जलवा अफ़रोज़ होकर वाज़ इरशाद फरमाया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जी सॉरी ज़ियारत कबूर। स्टार्ट करते हैं। इस्लाम मुसलमानों को आपस में एक ऐसा मजबूत और गहरा रिश्ता अदा करता है कि जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि कायम रहता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर लाज़िम करते हुए फरमाया कि वालिदैन, अज़ा व अक़ारिब जब दुनिया से रुखसत हो जाएँ तो उनको गुस्ल दो, कफ़न पहनाओ और मिलकर उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ो। फिर उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में बाइज़्ज़त तरीके से दफ़न करो। तदफ़ीन के बाद उनकी कबूर की ज़ियारत, उनका एहतराम और फ़ातह-ख़्वानी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जन्नतुल बक़ी में जाया करते और ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहद की कबूर पर बाकायदा मिंबर मंगवाकर सहाबाए किराम के जमे ख़फ़ीर को खुतबा इरशाद फरमाया। औलिया व मुक़र्रबीन के मज़ारात के अहाते में वाज़ व नसीहत बसूरत उर्स की दलील आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल मुबारक है। ठीक हो गया जी। ज़ियारत कबूर कुरानी आयात की रोशनी में। नंबर 1, अहले कबूर से मायूस होना कुफ़ार की अलामत है।
آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13۔ اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر جانے سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ ترجمہ، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہے اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ زیارت قبور احادیث کے مبارکہ کی روشنی میں نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے فرماتے تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقی غرد سوری بقی غرقد مدینہ کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ نمبر 3، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والے صحابی کی تدفین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیے بغیر کر دی گئی تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقام تدفین بتایا، پھر آپ نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بری ہوئی ہیں اور بے شک اللہ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبور میں روشنی فرما دے گا۔ نمبر 4، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر دوبارہ 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور فرمایا اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تمہاری دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آیات و حدیث کا خلاصہ۔ نمبر 1، قبروں پر جانا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 2، قبرستان میں جانا اور اہل قبرستان کو سلام کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حکم ہے۔ نمبر 3، قبروں پر حاضری کا مقصد دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا خوف، دلوں میں رقت اور گریہ وزاری ہونا چاہیے۔ نمبر 4، قبروں پر لغ باتیں اور غیر شرعی حرکات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ قبرستان میں بیٹھ کر عبادت اور دعا کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اہل قبور اور آخرت سے مایوسی کفار کا شیوا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب زیارت قبور کا مطالعہ فرمائیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی یہ زیارات اولیاء پر حاضری کے آداب۔ اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ قاضی الحاجات، فریاد درس اور حقیقی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قاضی الحاجات، فریاد رس اور حقیقی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مقربین بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کا دعا میں توسل جائز ہے اور ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں
اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری اور دعا سے متعلق بعض طبقات کی سوچ اور طرز عمل افراد و تفرید کا شکار ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اس کے جواز کا ہی قائل نہیں، بلکہ اسے صریح شرک و بدعت گردانتا ہے۔ اس کے برعکس عوام الناس کا ایک طبقہ وہ ہے جسے اہل علم کی سند حاصل نہیں، وہ بھی اس سلسلہ میں جہالت اور افراط میں مبتلا ہے۔ جمہور مسلمانوں کا مزار پر طریق حاضری و دعا نہایت معقول اور حزم و احتیاط کا آئینہ دار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مزارات پر فاتحہ کے طریقے کے متعلق پوچھا گیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی سے مزارات پر فاتحہ کے طریقے کے متعلق پوچھا گیا کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں۔ انہوں نے جواب دیا، مزارات شریفوں پر حاضر ہونے میں پاؤں کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ چہرے کی طرف کھڑا ہو اور متوسط آواز میں دبانا سلام کرے، ختم وغیرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ کہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اس سے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے، نہ بوسہ دے۔ طواف بالا طواف بالا طواف بالاتفاق ناجائز ہے جبکہ سجدہ حرام ہے۔ چنانچہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں، بہتری یہی ہے کہ ارباب عالم اور رہنما یعنی قوم میں سے کوئی آدمی مزارات کا بوسہ نہ لے، تاکہ دیکھا دیکھی بے علم اور عام ان پڑھ لوگ گمراہی کے بھنور میں نہ پھنسیں، کیونکہ وہ جہالت کی وجہ سے بوسہ اور سجدہ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو جتنی بڑی علماء کرام اور مشائخ اعظام ہوتے ہیں وہ بوسہ نہیں لیتے ہیں قبر کا۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو بہتر طریقہ وہ ہے کہ جو مزار کی سائڈ ہوتی ہے نا، ہم کے کہہ لیں گے ٹانگوں والی سائڈ جو ہوتی ہے، اس سائڈ سے انٹر ہو اور سینٹر پہ پہنچے، 4 ہاتھ آگے جائے، مطلب سینٹر پہ کھڑے ہو، رخ اپنا جو ہے وہ حاضر جو قبر میں موجود ہے ان کے چہرے کی طرف کریں، اور پھر جو ہے کچھ تلاوت کریں اور پھر دعا مانگیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، تو پھر کچھ کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ بوسہ نہیں لینا، سجدہ نہیں کرنا، یہ منع ہے۔ تعظیماً بوسہ دینا پھر نفسہ منع اور ناجائز نہیں ہے۔ تعظیم کے طور پر آپ دے سکتے ہیں بوسہ، لیکن اصل میں یہاں پہ جہالت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سجدے میں اور بوسے میں فرق نہیں کر پاتے، اس لیے یہ منع کرتے ہیں کہ کسی بھی مزار پہ اگر آپ جائیں تو اس پہ بوسہ نہ دیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ اس طرح کے غلط جو بھی کہنے کے عمل ہیں وہ نہ کریں۔ آگے چلیں، اکابر علماء و مشائخ نے صرف احتیاط کے خاطر بوسہ دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواص کا عمل عامت الناس کے لیے دلیل و حجت ہوتا ہے، اس لیے خواص کو بطور خاص احتیاط کا دامن تھامنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ خواص تو بوسہ اور سجدہ کا فرق بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن عوام یہ فرق نہیں سمجھتے، اس لیے عوام کی خاطر انہیں بھی منع کیا گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی اور قبر کی سمت سجدہ کرنے کی ممانعت۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کو سجدہ عبادت کفر ہے۔ ادھر سے جبکہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، بلکہ مزارات پر ایسا عمل بھی ممنوع ہے جو سجدہ کی سی مشابہت رکھتا ہو۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ مزارات کے طواف اور شور و غل کی ممانعت۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی کی مقام یا قبر کا طواف تعظیمی منع ہے۔ فقہائے کرام نے قبرستان میں خیرات اور شیرینی تقسیم کرنے سے
اس لیے منع کیا ہے کیونکہ تقسیم کے وقت بچے اور عورتیں شور و غل کرتے ہیں، قبرستان کا ادب و احترام قائم نہیں رہتا اور چھینا جھپٹی میں قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مساکین اور زائرین کے لیے مزارات پر کھانے پینے کا الگ اہتمام ہونا چاہیے۔ خیرات کی چیزیں اوپر سے پھینکنا اور لوگوں کو ان کو بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے شور و غل کرنا، ایسے تمام امور غلط ہیں اور سلفۂ صالحین نے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس طرز عمل سے ایک تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، دوسرا مزار کا ماحول اور اس کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور تیسرا اس میں یہ ریاکاری کا عمل دخل ہے، لہٰذا ایسے تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مزارات پر نظر و نیاز اور تبرک کی حقیقت، مزارات اولیاء پر نظر و نیاز دینے اور وہاں لنگر جاری کرنے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ ایک نیک عمل ہے جس کی اثر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی ایک مستحسن صورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو نواز رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ الدہر آیت نمبر 8۔ اور وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت سے زیادہ باعث ثواب ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت دراصل اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نمایاں وصف ہے اور اسوہ حسنہ کے اتباع میں تمام صوفیاء کا معمول رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کا سہارا اور ملجا تھے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس شخص کو جس کو تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ مزارات اور لنگر کھانا کھلانے کی ایک بہترین شکل ہے، چنانچہ ایک جائز مشروع اور مخلوق خدا کے لیے مفید عمل کو بلا دلیل ناجائز عمل کہنا دراصل دین میں تجاوز ہے۔ دوسری طرف اس سے بھی زیادہ قباحتیں موجود ہیں۔ انہی قباحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں نے اس لنگر یا نظر و نیاز کے کھانے سے متعلق بہت سی خود ساختہ باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ کہیں اس کی شفا کے مبالغہ آمیز تذکرے کیے جاتے ہیں، کہیں اس کے عدم استعمال پر انجام بد سے ڈرایا جاتا ہے اور کسی جگہ کا لنگر ہر گناہ اور مصیبت سے چھٹکارے کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض مقامات اور مزارات پر اس نیک عمل کو بے جا پابندیوں اور اضافی شرطوں سے خاص کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً شیرینی کے ساتھ مختلف تحریریں لکھ دی جاتی ہیں جن کے ذریعے زائرین پر نفسیاتی طور پر ترغیب سے اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہ کھانے سے اتنے پھیرے اور اسی طرح کی نیاز مزید تقسیم ضروری ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یہ کھانے سے اتنے پھیرے اور اسی طرح کی نیاز کی مزید تقسیم ضروری ہے وغیرہ۔ یہ سب رسوم و رواج جہالت اور مزارات کے غلط استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایسی باتوں سے صاحب مزار کو یقیناً تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ایسے امور سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عرس کی شیرینی کھانے کے فضائل بیان کرنے اور نہ کھانے والوں کو محروم سمجھے جانے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی مزار پر جا کر براہ راست انہیں حاجت روا سمجھ کر ایسے الفاظ کہنا جائز نہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں لوگوں کو صحیح اور متوازن طریقے سے بتاتے رہنا چاہیے۔ شکل کشا داتا گنج بخش مشکل کشا داتا گنج بخش، غریب نواز، دستگیر وغیرہ جیسے القابات کرنا جائز ہے۔ یہ فیوض و برکات اور تاثیرات انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ یہ مستقل بالذات کے ایک خاص دن میں یہ مستقل بالذات ان کے مالک نہیں ہوتے۔ حقیقی داتا، مشکل کشا اور دستگیر اللہ تعالیٰ ہے۔ نہیں، یہ ہمارا ٹاپک پڑا ختم ہو گیا۔ مزید وضاحت کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد علی القادری کی کتاب التوحید کا مطالعہ کریں۔ لے جی، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ
हम लोग कल हमारा ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये हमारा लास्ट लेसन हो कल का। हम डे 11 में ये वाली बुक कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। तो नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और बहुत एन्जॉय किया होगा और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो कुछ आपने सुना उसमें से कुछ ना कुछ आप कोशिश करें कि आगे किसी और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये एक चेन है जब तक चलती रहेगी इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होता जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। आपका कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर फीडबैक दिया करें। मैं कोई गलती करता हूँ तो उसके लिए ज़रूर कमेंट किया करें। मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगा कि आपने मेरी गलती निकाली और मुझे बेहतरी करने का मौका दिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।